Assalamu alaikum. Look who's here. Rafo, Hamida, hi. And where is my Khadim? So we all going on the route where? To Malam Jabba and Madin. Yeah. So first is charity trip. So we going inshallah. Oh. I'm still scared in Pakistan, okay? When Rafo is driving. Okay, anyway. So first we going Madin. Madin is in Swat, isn't it? Yes, it is. Madin is in Swat and it's about 4 hours away from Peshawar. So we will do. We're gonna open a water well for the orphan, and then inshallah we're gonna distribute some clothes, eat clothes, and then it's gonna be like to'am, like food. We will feed the village, inshallah, whatever people are there. And then after that, inshallah, we're gonna distribute clothing in ladies. And I can't contact my member Iltaf over there. I don't know, some network problem, but I want to arrange some food packs as well to ask him to. We're gonna distribute some food packs. So this is the plan. And after that, inshallah. चलो अब उर्दू में आ जाती हूँ. फिर हम जाएंगे मलम जबा. ये मेरा नेफ्यू है, ये मैं हूँ, ये हमीदा है और ये खादिम है और हम फौरी कर रहे हैं. तो हम फिर मलम जबा जाएंगे. दीन और दुनिया को साथ साथ चला रहे हैं. तो पहले दीन फिर दुनिया. फिर हम मलम जबा जाएंगे, थोड़ा सा आउटिंग करेंगे क्योंकि 1.5 साल से मैं घर में बंद हूँ. सो बस दुआ करें कि हम सही सलामत जाएं और सही सलामत वापस आ जाएं. सो stay tuned, inshallah. I'm gonna keep showing you what we're doing, where we're going. This is Pakistan. So this is motorway, Peshawar motorway, is it? Yes, M1. This is M1. And mashallah, it's clean, it's beautiful. Please subscribe and click the bell to get notification. So whoever say Pakistan is dirty place, Pakistan is this, Pakistan is that, no. Pakistan is beautiful, and Pakistan go mashallah such a beautiful natural beauty. So inshallah we'll show you how beautiful our Pakistan is. See you soon. So this is Pakistan, beautiful motorway. Look the mountain, oh my god. Beautiful, mashallah. You know, I think ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس علاقوں کا ایک دفعہ وزٹ کرے اور آئے اور دیکھے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھے. Basically last time when we come here, so this motorway was not ready تھا نا. تو یہ موٹروے ریڈی نہیں تھا اور ہم ڈھونڈ رہے تھے. ہم ٹنل کو سورے کہتے ہیں پشتوں میں, تو ہم کہتے تھے سورے کہاں ہے, سورے کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ماؤنٹین کے بیچ میں کتنا یہ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں پاکستان کے. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پاکستان ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے. یعنی ماؤنٹین کو کاٹ کے, یہ دیکھیں ان ماؤنٹین کو کاٹ کے انہوں نے یہ بیچ میں موٹر وے بنایا ہے. اور یہ کس دور میں بنا ہے؟ یہ ابھی عمران خان کے دور میں بنا ہے. سو ویل ڈن عمران خان, وی پراؤڈ آف یو ماشاءاللہ. حالانکہ میں سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتی ہوں, پر جو اچھا کام کرتا ہے اس کو میں کیا کہتے ہیں اردو میں, اپریشیٹ, سراہتی ہوں. سو یہ دیکھیں یہ بالکل ماؤنٹین ہے. اچھا چاروں طرف ماؤنٹین ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ چاروں طرف ماؤنٹین ہے. اور ماؤنٹین میں انہوں نے یہ راستہ نکالا ہے اور یہ ایک بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ اتنا ڈینجرس راستہ تھا کہ یہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ادھر کتنے لوگ مرے ہیں نا, کیونکہ یہ گر جاتے تھے. ہر گاڑی چڑھ بھی نہیں سکتی, اور گاڑیاں رکتی تھی. مجھے خود یاد ہے کہ میں ایک دفعہ بہت برے اس راستے پہ جا رہی تھی, تو میں نے قرآن شریف کی ہر آیت کو پڑھ لیا تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف
یہ پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے مڈل میں انہوں نے پہاڑ کاٹ کے یہ راستہ نکالا ہوا ہے. سو ماشاءاللہ یہ ٹنل آ گیا ہے. ایک وہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں, اور یہ پچھلی دفعہ ہم سے گم ہو گیا تھا. یہ 100 میٹرز کی ٹنل ہے ساری. یہ 100 میٹر کا ٹنل ہے. اور اس کو کون سا ٹنل کہتے ہیں؟ یہ اس کو سوات موٹر وے ٹنل. اور ایک وہ بے نظیر کا بھی ٹنل تھا نا. سو یہ ٹنل ہے, اور ماشاءاللہ اس کو بھی دیکھو یو کے لیول کے مطابق بنایا گیا ہے. تو کون کہتا ہے کہ پاکستان بیکورڈ ہے؟ پاکستان بالکل بیکورڈ نہیں ہے. پاکستان از امیزنگ کنٹری, بیوٹیفل کنٹری, لولی کنٹری اینڈ بیوٹیفل پیپل. سو ابھی ہم نے ایک ٹنل میں گئے ہیں جی. ابھی یہ سامنے آپ کے آ رہا ہے ٹنل نمبر 2. یہ ٹنل نمبر 2 آ گیا ہے, اور یہ سب یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹ کے بیچ میں بنایا گیا ہے. تو یہ ٹنل نمبر 2 آ گیا ہے, اور ایک ٹنل اور ہوگا ہے اب اس کے بعد فوراً ابھی یہ ٹنل ختم ہوگی تو جو لاسٹ ٹنل ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, ابھی اندھیرا ہو گیا تھوڑا سا, اور یہ ٹنل ختم ہوئی. یہ ٹنل ختم ہو گیا ہے, ساتھ ہی دوسرا ٹنل آ گیا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ماؤنٹین کے اندر ہے, تو کتنی خوبصورت ہے یہ جگہ. اور یہ ٹنل کمپیریٹیولی تھوڑی سی بڑی ہے. اچھا, بیچ میں ایک بریک ہے اور پھر ٹنل ہے. تو یہ ٹنل اس لیے ہے کہ یہ ان میں یہ راستہ نہیں بنا سکتے تھے, تو یہ کس لوگ تھے they had to go all the way around this mountain. اچھا, ان کا اب جو راستہ ہم 10 منٹ میں کر رہے ہیں وہ راستہ پہلے 1.5 گھنٹے میں ہوتا تھا. اچھا, اب اس ٹنل کے ذریعے اس راستے کو شارٹ کر دیا گیا ہے. واو. So we here welcome to Swat Valley, the Switzerland of Pakistan. Look at that. MashaAllah. May Allah protect our Pakistan. ہمارا بائی پاس شاموزئی بائی پاس, اس کو شاموزئی بائی پاس کہتے ہیں, جو ہم سوات میں انٹر ہو رہے ہیں. ہم جائیں گے تھرو بائی پاس. ہمیں منگورو بازار کو کراس کرنا ہے. یہ ہماری پاکستانی پولیس ہے. وعلیکم السلام. سنگال جی خیریت ہے؟ مدین تدال بائی پاس ہوتے تھے نا. مہربانی. سو رفوق, یہاں پہ کیوں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں عمران خان کے آنے سے مہنگائی ہو گئی ہے. یارا جی زیادہ ڈیٹیل کا تو مجھے نہیں پتا, نا میں کوئی پولیٹیکل بندہ ہوں. وہ تو مجھے پتا ہے کہ رافق آپ کہتے ہو جو اچھی ہے ملک کے لیے وہ ٹھیک ہے نا. لیکن بینگ اے فائنینشیل اسٹوڈنٹ نا, جو مجھے اپیرنٹلی چیزیں نظر آتی ہیں فائنینشیل انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے, اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ملک میں کموڈیٹیز تھیں ان کی جو پرائسز تھیں ان کو آرٹیفیشلی ہمارے قومی خزانے سے سپورٹ کیا گیا تھا, جس کا بوجھ جو تھا وہ ہمارے قومی خزانے کے اوپر آتا تھا. اس میں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے یہ بات سنی بھی ہو پہلے. اس میں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ رہتا ہے باہر کے کسی ملک میں جی, اور اس کی فیملی یہاں پہ پاکستان میں رہتی ہے, اور وہ وہاں سے 1 لاکھ روپے مہینے کے بھجواتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, سنس یہاں پہ کوئی کمانے والا ان کا نہیں ہے. صحیح. اب وہ پیسے بھجواتا ہے, یہ استعمال کرتے رہتے ہیں. اب وہ 5 سال کے بعد وہ آدمی پاکستان واپس آتا ہے. صحیح. جب یہاں پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پہ کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ایک اس کی فیملی ایک مینشن میں رہ رہی ہے. گھر میں 2-3 SUVs بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ دن کو جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, رات کو جو ہے وہ ہرن کا گوشت کھاتے ہیں. تو وہ آدمی حیران ہو کے ان سے پوچھتا ہے کہ یار میں جو پیسے آپ کو باہر سے بھجواتا ہوں تو اس میں تو کنسیڈرنگ کہ جو انفلیشن کے حالات ہیں ملک میں, تو آپ لوگوں کا صرف گزارا ہونا چاہیے, یہ اتنی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ گھر والے اس کو جواب دیتے ہیں کہ جی آپ جو پیسے بھجواتے تھے وہ تو ہم انسٹالمنٹس پہ پے کرتے ہیں, ہم لوگوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. اچھا, ہم لوگوں نے قرضے لیے اور لگژری لائف ہم اس سے افورڈ کر رہے ہیں, اور آپ کی جو اماؤنٹ آتی ہے اسے تو صرف انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں, انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں, اور جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ہم اور قرضے لے کے کرتے ہیں. خیر وہ آدمی کہتا ہے کہ جی ختم, یہ ساری چیزیں ختم. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. گھر بھی بیچ دیتا ہے وہ, گاڑیاں بھی بیچ دیتا ہے, اس سے جو ہو سکتا ہے تنگی آ جاتی ہے گھر پہ, وہ اماؤنٹ ریپے کر دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ جی اب جو میرے پیسے آئیں گے اس سے صرف آپ لوگوں کا دال ساگ ہوگا, ہم لوگوں نے اتنے سال تک گزارا کرنا ہے. اچھا, اور اب ہم گزارا کریں گے, اور جب ہمارے سارے لونز وغیرہ اتر جائیں گے پھر ہم جو ہو سکے گا ان پیسوں میں اتنی عیاشی کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے, یہی حال ہماری گورنمنٹ کا بھی ہے. سو بیسیکلی عمران خان سارے قرضے اتار رہا ہے.
ہاں جی عمران خان نے جب آتے ساتھ یہ کام کیا تو چیزیں آٹومیٹکلی, کیونکہ اس کو گورنمنٹ ٹریجری سے سپورٹ ملی ہوئی تھی, فارن ایڈ سے سپورٹ ملی ہوئی تھی, وہ چیزیں جب ختم ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھیں نا جی پیچھے ابھی پچھلے دنوں ہماری جو IMF کی, ہم نے IMF سے جو پاکستان نے لون لیا ہوا ہے آفٹر 12 ایئرز مشرف کے ایرا کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے $2 بلین کی ٹرینچ واپس کی ہے. کسی بھی گورنمنٹ نے, عمران خان نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, لیکن ہم نے 2 بلین کی ایک ٹرینچ واپس کی ہے, which shows کہ جی we have the intent to return back to a life where ہمیں فورن ایڈ کے اوپر سپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. بس اللہ کرے کہ ایک دن پاکستان دوسری چھوٹی حکومتوں کو قرضہ دے, جی جی جی, یہ ہمارے لیے پرائڈ ہوگا, کیونکہ پاکستان تو لا الہ کے اوپر بنا ہوا ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ غریبی کی لکیر سے بھی نیچے رہتے ہیں, گزارا بہت مشکل ہے, لیکن اگر ہم کچھ عرصہ تھوڑا سا سختی برداشت کر لیں, جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے اس طریقے سے, تو آپ یقین کریں آنے والا وقت ہمارے فیوچر جنریشن, اور ہر رچ اپنا ٹیکس بھی دے, ہر رچ اپنا ٹیکس دے گا, ٹیکس دے. تو ہم UK میں اپنے ارننگ کا 30% سے لے کے 50% تک ہم دیتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں, میرے بچے ڈاکٹر ہیں, تو اکثر اقبال اور نافیہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہمارا اتنا بڑا پے سلپ آ جاتا ہے اور پھر آدھا ہمیں مل جاتا ہے. لیکن ہمیں UK کی گورنمنٹ بہت اچھی لائف دیتی ہے. ہمارا سارا جو NHS ہے, ہاسپٹل ہے, ایجوکیشن ہے, میڈیکل ہے, وہ سب ہماری فری ہے. انڈر 18 یہاں تک کہ ہم انڈر 18 کو ڈینٹسٹ بھی فری ہے, چاہے آپ کتنے بھی مالدار ہوں, ہمارا سب کچھ فری ہے. بلکہ ساؤتھ ویلز میں ہماری میڈیسن بھی فری ہے. اب انگلینڈ میں میڈیسن فری نہیں ہے, آپ کو 6 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں پرسکرپشن کے, پر ہماری تو ساؤتھ ویلز میں وہ بھی فری ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم ہر بندہ پوری کی پوری ٹیکس دیتے ہیں, اس میں کچھ آپ چھپا نہیں سکتے ہو. آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کی پوری ٹیکس ریٹرن کرتا ہے اور آپ کو ملتا ہے, اور یا پھر آپ کی جہاں جاب کرتے ہو وہاں آپ سے کٹتا ہے. سو 30% سے لے کے 50% تک, بہت منیمم ہوتا ہے کہ 20%, تو اس ٹیکس کا جو بالکل بیچارہ بہت ہی کم کماتا ہے تو 20% دیتا ہے. تو الحمدللہ ہماری حکومت میں دیکھو کتنے, کیونکہ میں پاکستان کو اور UK کو دونوں کو ایکولی پیار کرتی ہوں. میرے لیے پاکستان اور UK میں کوئی فرق نہیں ہے, میرے لیے یہ دونوں میرے ملک ہیں. سو بوتھ آف دا کنٹریز آئی تھنک دے مائی کنٹری. سو میں جتنا پیار پاکستان کو کرتی ہوں اتنا ہی میں UK کو کرتی ہوں. اور میں بیسیکلی آنے جانے والی ہوتی ہے نا, ہاں, ایک گورنمنٹ جائے گی تو دوسری آئے گی, دوسری جائے گی تو تیسری آئے گی, بالکل یہ چینج ہوتی رہے گی. بیسیکلی جو ملک اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ میری بات کو انڈورس کریں گے, وہ جو اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے, بالکل, سسٹم کو اس کی عوام اسٹرانگ کرتی ہے. بالکل. تو اگر میں بس یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور رافع ہمیشہ پاکستان اور UK کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کیوں وہاں پہ ایک غریب نہیں روتا, یہاں ایک غریب روتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی پرابلم عوام ہے. اگر ہم عوام سٹرونگ رہیں اور ہمارے فیتھ سٹرونگ رہے اور ہم اپنے ملک کا دفاع چاہیں, اپنے ملک کی بینیفٹ چاہیں, جیسے کہ اگر آپ لائن میں کھڑے ہو UK میں اور ایک بندہ تھوڑا سا آگے نکل آئے تو 500 لوگ اس کو کہیں گے کہ پیچھے جاؤ, یہ رول نہیں ہے. تو ہم ایک دوسرے کو وہاں رول سکھاتے ہیں. انفیکٹ آگے آنے سے پہلے وہ خود بھی 100 دفعہ سوچے گا. تو جب ہم UK میں کوئی غلط کام کرتے ہیں کہ رائٹ ٹرن نہیں لینا اور ہم لے لیتے ہیں, تو پیچھے سے جو ہم ہارن کی آواز کبھی نہیں سنتے 100 ہارن ہو جائیں گے, اور یہاں تک کہ لوگ پولیس کو بتا دیتے ہیں, اسی وقت کھڑے ہو کے کال کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ موبائل یوز کر رہا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ملیحہ کہتی ہے کہ میرے گود میں ایسے نے موبائل پڑا ہوا تھا اور میرے پیچھے لیٹر آیا کہ کسی نے تمہارا فوٹو لیا ہوا ہے, یہ فوٹو ہے کہ تمہارے گود میں موبائل پڑا تھا کہ تم ڈرائیو کر رہی تھی. تو ملیحہ نے ان کو ایکسپلین کیا کہ میں گود میں رکھ کے بھول گئی ہوں, میں یوز نہیں کر رہی تھی, لیکن اس کو پھر بھی وارننگ مل رہی. تو کسی کی گاڑی اونچی تھی تو اس نے ملیحہ کا فوٹو لے لیا اور اتنا یعنی پیپر ورک کر کے اس نے انفارم کر دیا کہ پولیس کو کہ یہ بندہ موبائل گود میں رکھے ہوئے تھا. تو اگر ہم بھی کرائم کو بتائیں, کرائم کا
है ना राफे, जी, जी। क्राइम को सपोर्ट ना करें और क्राइम का हम अथॉरिटी को बताएं कि ये क्राइम हो रहा है। सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी हाँ, स्टार्ट करें। पहले तो अपने आप को हम दुरुस्त करें। पाकिस्तान की आवाम जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहती कि यूके में गुनाह नहीं होगा, यूके में रूल्स को तोड़ते नहीं, वहाँ भी तोड़ते हैं, वहाँ भी हम में से लोग हैं कि तोड़ते हैं, लेकिन ये कि उनकी वहाँ पे किचाही इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनके पास चॉइस नहीं होता कि गलत काम ना करे। तो हम भी अगर पाकिस्तान में इन बातों पे खफा ना हो कि यहाँ पे किचाई हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि सिस्टम इसी किचाई से ठीक होगा। और पाकिस्तान तो बना ही ला इलाह के नाम पे है। मैं जब भी कभी कहती हूँ, मेरे अब्बू को मैं बात करती थी तो मेरे अब्बू कहते थे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर लेता अगर ये अपने मकसद पे खड़ा होता, क्योंकि पाकिस्तान बना है ला इलाह के नाम पे। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। तो अगर इस्लाम के नाम पे बना है तो हमें इस्लाम की एक यूनिटी दिखानी चाहिए। इस्लाम का एक हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुसलमान वो है जो चलता फिरता कुरान हो, यानी कि उसमें कुरान और इस्लाम नजर आए। हमारे इखलाक बुरे हैं, हम एक दूसरे को प्यार से बात नहीं करते, एक दूसरे पे बेजा तनकीद करते हैं, उसकी 100 अच्छाइयों को भूल के उसकी एक खामी को हम उछालते हैं, पता नहीं बगैर किसी वजह के दिल दुखाते हैं, बगैर किसी वजह के लोगों के साथ दुश्मनियां करते हैं। अगर हम ये सब कुछ खत्म कर दें, अब गोरे क्यों अच्छे हैं? गोरे तुम नंगे फिरो, तुम जो भी करो, गोरा तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। गोरा कहते हैं इसका अपना काम है। हाँ, अगर तुम अगेंस्ट द लॉ कोई काम कर रहे हो, क्योंकि वो तो इतना मजहब को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगेंस्ट द लॉ कोई काम करते हो तो वो तुम्हें बताते हैं कि ये अगेंस्ट द लॉ कर रहे हो। अगर हम भी इस्लाम में देखें कि ये बंदा अगेंस्ट इस्लाम कुछ कर रहा है तो उसका भी एक तरीका है कि उसको अकेले में ले जाके समझा दो, प्यार से बता दो, बजाय इसके कि उसको लोगों के सामने और वो और गुस्से में आके और गलत काम कर लेता है। मैं कितने ऐसे बच्चियों को जानती हूँ कि जो हिजाबी थे और उन्होंने हिजाब निकाल दिए, क्योंकि हिजाब पहनने पे भी लोग उन पे तनकीद करते थे कि तुम्हारा हिजाब यूं है, तुम्हारा हिजाब यूं है। तो कितनी लड़कियों को मैं जानती हूँ कि उन्होंने हिजाब फेंक दिया। वो कहते हैं इस हिजाब पहनने की जरूरत ही क्या है कि हर मुसलमान हम पे तनकीद करता है। तो ये गुनाह किसके सर जाता है? गुनाह उनके सर जाता है जिन्होंने तनकीद की है। सो बी यूनाइटेड एंड prove it that Pakistan is the best and work for Pakistan. And yes, always read these kind of quote, and it say जवानी खत्म कहानी खत्म। And this is one of the best. So this is one of the best quote. अगर आपकी जवानी नहीं है ना तो कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जिसने भी लिखा है ना जबरदस्त लिखा है। तो हम अभी मदेन आ गए हैं और ये देखो मदेन में सारे घर ऐसे हैं, पहाड़ों के ऊपर ऐसे घर बने हुए हैं। ये देखिए पहाड़ है और पहाड़ों में घर है और माउंटेन है, और ये देखिए ये भी पहाड़ों में सारे घर हैं, और ये मदेन का रास्ता है और बर्फ पड़ी हुई है जबरदस्त किस्म की। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है, काफी सर्दी है। और कोई भी पाकिस्तान आए तो वो यहाँ जरूर चक्कर लगाए, और अगर पाकिस्तान के कोई लोग हैं तो वो भी यहाँ पे आए। अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करके ज़रूर यहाँ पे आए और अपने कौम को, अपने मुल्क को सवारे। Машуману, Раши будет обскури дага, точно шабаш. Яху, лак дагали так азета утро екам зекше да хаври маври ниште кена. Лак дагай. Давай. Welcome. Раши шабаш. Раши जी. चलो पूरे मस्कुना चोली दी वही गली में थी मर्दी उसका मर्दी सब
جزاك This is my sister Munawwara. نے donate کیا ہے. So Munawwara sister donated this well for her grandmother Tahira Bagula. But this is absolutely something different. This is a very special well, which this is for the first time we built this well, and it's very, very costly well, and because this is a mountain area, and basically so the well is here and the water gonna go up. So جو ہے یہاں پہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی. تو یہ تین لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. بچے بھی جو یہاں پہ یتیم بچے رہ رہے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں. ساتھ یہ مدرسہ بھی ہے. لوکل بچے آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور مولانا محمد ماما ویسولو بوله یتیمانانو غریبانانو یا الله پاک د مسجد د پاره مدرسې د پاره او اسلامیه مسجدیه د پاره خدای پاک دعا غانه کوي تکي یا الله دا هغه د پاره د ماشاء اللہ سبحان اللہ. دسبن پڑھ گئی دسبن مل مل دی مبارک شاہ ولدہ پڑھ کے ولد مبارک شاہ ولدہ پڑھ کے ولد مبارک شاہ دسبن پڑھ گئی دسبن مل مل دی مبارک شاہ ولدہ پڑھ کے ولد مبارک شاہ ولدہ پڑھ کے ولد مبارک. تشعر ابرار غیر یتیم ہے ابراهيم داس کوم هغه دوی یتیمانان کور ته لینن نه راغلي بل کوم یو دي چې کوم پړتي دا ټول پړتي دا چې بچي دام ايش ماشمان اوس کوم ته چې شي نه بلو شو ویلا چې چاته چې ندی ملا اوس واغولو ها دوی ګل بچي تاسو څه بلو شي ډېر منډوي دا زیاته منډوي تاسو سایز دې شي بس دا په لارو سره سیم نمبر دی راشه دې وګوره دا ټولې راوړل راشه ما ته لیکل دا باندې وتا لوریم نشته بیا په پورانو ته باندې نه یو بل سره بدل کړئ دې کوکو ماشين راوړل دې نشته
بس پوری کې بس جوس روټي او مشومة ولا ايه ولا مشومة زرع راشدي مشومة راشد مشومة راشد ده مورم نکلا اس کی نما ہے اور اس کے باپ بھی وفات پا چکا ہے اکیلا ہی ادھر مدرسے میں رہ رہا ہے اور بیچارہ ڈسیبل بھی ہے چیریٹی کوئی آسان کام نہیں ہے اسی پہ بہت ساری جگہوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہے ایک یہ کہ باجی جو ہے یو کے سے اس کووڈ-19 کی حالت میں یہاں ان غریب بچوں کے لیے آئی ہوئی ہے اور پھر ان پہاڑوں پہ چڑھنا کیونکہ ان کے دونوں گھٹنے جو ہے ان کے بھی آپریشن ہو چکا ہے اور یہ ان کے دونوں گھٹنے ٹوٹ چکے ہیں لیکن پھر بھی اسی خطرناک راستے پر ان بچوں کے لیے آئی ہوئی ہے آپ یہ راستہ خود دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خطرناک قسم کا راستہ ہے کچا راستہ ہے اور پہاڑی ہے بہت سلپری ہے بہت سلپری ہے بہت سلپری ہے تو یہ چیریٹی کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے بس قربانی دینی پڑتی ہے اللہ میں اس کو اپنی در میں قبول و منظور عطا فرمائے آمین ثم آمین
And they live on, basically on the road. No roof. They go walls. No roof. 4 children. She go 4 or 1 and she said that I need a roof. Inshallah, I'm going to start to دا سیلابونه کې تاسو دا شیزونه را لګولي هغه کې خزي وي خو سړی به ډیر زیات زه شي دا موږ ورته تاسو موږ چې لګلې شي ترتیب سره شي اوس په ځنه راځم خو انصاف په تاسو ته